अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको अपने चैनल हॉरर स्टोरी विद इज़हान पर खुशामदीद कहते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही मुकम्मल तारीखी छह जाती। मैंने टटोल कर दीवार का सहारा लिया और पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी पर। हर तरफ घुप अंधेरा था। अजीब सी बू हर तरफ फैली हुई थी। बहुत डरावना एहसास हो रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। नाहिद मेरे कानों से जमशेद की आवाज़ टकराई। हाँ हाँ, मैंने तड़प कर पुकारा। नाहिद। जमशेद ने मुझे दोबारा पुकारा। इसकी आवाज़ में अजीब तकलीफ थी, सख्त करब, और फिर मेरी आंख खुल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। सारा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। बड़ी मुश्किल से अपने आप को घसीट कर मैं उठकर बैठ गई। मेरे सर में जैसे धमाके हो रहे थे। उफ 40! मैंने अपना सर हाथों में थाम लिया। 40 साल हो गए हैं, मैंने सोचा, मगर जमशेद की आवाज़ आज भी मुझे उस तरह महसूस होती है जैसे उसने अभी पुकारा हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। और ये ख्वाब, न जाने 40 बरसों में कितनी मर्तबा मैं ये ख्वाब देख चुकी हूँ। तकरीबन उस तरह, उसी अंदाज के ख्वाब मुझे आज तक नज़र आते हैं। जमशेद और वो तहखाना, ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 40 साल पुरानी। मेरी उम्र उस वक्त कोई 15 से 16 बरस थी। पाकिस्तान बने चंद साल ही हुए थे। पाकिस्तान आकर हम सखर में आबाद हो गए थे, यानी मेरे बड़े भाई राशिद और अम्मा अब्बा। यहाँ जो घर हमें अलाट हुआ था वो सीता मंदिर से तकरीबन जुड़ा हुआ था। असल में ये पूरा मोहल्ला हिंदुओं का था। वो इंडिया हिजरत कर गए थे और वहाँ से आने वाले मुसलमानों को ये घर अलाट हो गए थे। छोटे छोटे पुराने वस के घर। हमें जो घर मिला वो छोटे कमरों पर मुश्तमिल था। छोटा सा सहन और छत, मगर कमरों के असल में एक तहखाना मौजूद था। न जाने वो किस मकसद के तहत बनवाया गया था, क्योंकि चंद सीढ़ियाँ उतरने के बाद उसकी बाकी सीढ़ियाँ मुकम्मल तौर पर पानी से डूबी हुई होती। इस वजह से उसमें कोई सामान वगैरह तो बिल्कुल ना रखा जा सकता था। न जाने वो कितना गहरा था, क्योंकि अगर उसमें कोई पत्थर फेंका जाता तो उसकी ज़मीन से टकराने की आवाज़ नहीं आती थी। मोहल्ले के लोग जो महीनों बरसों से रह रहे थे, उनमें इस तहखाने के मुतालिक पुरअसरार कहानियाँ मशहूर थीं। कुछ का कहना था इस तहखाने से एक सुरंग सीता मंदिर के अंदर तक जाती थी, एन सीता देवी की मूर्ति के नीचे, क्योंकि मंदिर के अंदर सीता देवी की मूर्ति वाला कमरा मुस्तकिल बंद रहता था। इसका ताला सिर्फ बड़े पुजारियों की ज़ेर निगरानी उनके ख़ास दिनों पर ही खुलता था। मुस्तकिल पानी खड़ा रहने से तहखाने में एक अजीब सी बू होती। इस घर में शिफ्ट होते ही अब्बा ने तहखाने की कुंडी अच्छी तरह बंद कर दी थी और मुझे और राशिद भाई को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि हम इसके अंदर न जाएं। राशिद भाई मुझसे उम्र में चंद बरस बड़े थे। शरारतों से उनका दूर का भी वास्ता नहीं था, मगर लड़की होने के बावजूद मैं बहुत शरारती थी और अक्सर अपनी सहेलियों के साथ तहखाने की कुंडी खोल देती और हम इसके अंदर जाते, मुख्तलिफ तबसे करते और इसके बारे में सुनी सच्ची और मन घड़त बातें करते। इस घर में आने के 2 साल बाद हमारी माँ का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से बीमार थी। उनके इंतकाल के बाद हमारे रिश्ते की फूफो हमीदा हमारे साथ रहने लगी। उनके ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में ही रह गए थे। वो बहुत बूढ़ी थी, मगर जैसे तैसे करके घर का काम कर लेती थीं, क्योंकि मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और खाना वगैरह भी नहीं बना सकती थी। उनके यहाँ आने से अब्बा भी बेफिक्र हो गए थे और उनको भी सर छुपाने का ठिकाना मिल गया था। वक्त आगे बढ़ने लगा। मैंने 10वीं का इम्तहान पास किया तो तालीम का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि उस वक्त वहाँ लड़कियों का कोई कॉलेज नहीं था, ना ही ज़्यादा तालीम आम थी। हमीदा फुप्पो मुझको घरदारी सिखाने लगी। मोहल्ले में मेरी चंद हम उम्र सहेलियाँ थीं। कभी वो मेरी तरफ आ जाएं और कभी मैं उनसे मिलने चली जाती। पुराना ज़माना था, न टीवी था, न फिल्म, न ही बाज़ारों के चक्कर लगते थे। रिसाले भी कभी कभार नसीब होते थे। किसी किस्म का टाइम पास नहीं था। मेरी कोई बहन भी नहीं थी। अम्मा का भी इंतकाल हो चुका था। राशिद भाई अब्बा के साथ दुकान पर बैठते थे। सुबह को निकले, दोपहर को सिर्फ खाने के वक्त थोड़ी देर को आते,
پھر نکلتے تو شام کو خبر لیتے۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانے کا رواج عام تھا۔ میری فطرت اور میری اٹھان اس ماحول کے سخت خلاف جا رہی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی میرے اندر جیسے پارا بھرنے لگا تھا۔ ایک پیر صحن میں ہوتا، دوسرا چھت پر، کبھی ایک سہیلی کے گھر تو کبھی دوسری سہیلی کے۔ اکثر وہ میرے گھر میں جمع ہوتی کیونکہ یہاں روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ تھا۔ ابا اور راشد بھائی دکان پہ ہوتے تو حمیدہ پھپھو تو بیچاری کہیں گنتی میں نہیں تھیں۔ وہ اب کم سنتی تھی اور ان کو دکھائی بھی کم دکھنے لگا تھا۔ ہم سہیلیاں آپس میں خوب مزے کرتیں۔ اس وقت کے حساب جو چند میک اپ کی چیزیں ہی میسر تھیں، ان سے میک اپ اب کیے جاتے۔ ریڈیو پر گانے لگ، الٹے سیدھے ڈانس کے نام پر ہاتھ پیر مارے جاتے۔ اکثر ہماری گفتگو کا سلسلہ پر اسرار تہہ خانے اس سے متصل سیتا مندر پر جا نکلتا اور پھر من گھڑت باتیں کہاں سے کہاں جا نکلتی۔ میں اپنی سہیلیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، بلکہ سہیلیوں میں کیا، میں تو شاید اس وقت شہر میں ہی سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے خوب تھا، جو مجھے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ ہر نوجوانوں میں حد سے زیادہ نڈر بھی تھی۔ شام کو تو کیا، مجھے رات میں بھی کبھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ آرام سے اندھیری گلیوں میں سے گزرتی، اپنی سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ماں تو نہیں تھی، برے بھلے کی تمیز بتاتی۔ ایسے ہی نہ جانے کیسے کس طرح جمشید سے دوستی ہو گئی۔ جمشید میری گلی میں ہی رہتا تھا۔ وہ راشد بھائی کا دوست، یا نہ جانے اس نے میری وجہ سے دوستی کی تھی۔ وہ اکثر ان سے ملنے آ جاتا، ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیتے، پھر ان کی غیر موجودگی میں آنے لگا۔ رفتہ رفتہ یہ کچی دوستی پیار میں بدل گئی۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کے بغیر چین نہ آتا۔ میں نے جمشید کے متعلق کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی سہیلیوں تک کو بھی نہیں بتایا تھا، کیونکہ اس وقت یہ پیار اور دوستی جو آج کل بالکل عام ہے، سخت برا سمجھا جاتا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ میری سہیلیاں مجھے ان باتوں سے منع کریں گی یا پھر مجھ سے ملنا ہی ترک کر دیں گی، اس لیے ہم چھپ چھپ کر ملتے تھے اور ملاقاتوں کے لیے میرا گھر تو آئیڈیل تھا۔ ابا اور بھابھی ہوتے ہی نہیں تھے۔ حمیدہ پھپھو کام سے فارغ ہو کر دوپہر میں اتنا لمبا سوتی کہ شام میں ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا تھا، اس لیے جمشید چپکے سے میرے گھر میں آ جاتا اور پھر ہم ہوئے اور ہماری لمبی لمبی باتیں۔ یہ نہیں تھا جمشید کوئی بد فطرت بدمعاش لڑکا تھا، وہ راشد بھائی کی طرح سیدھا سادہ شریف تھا۔ کم عمری کی محبت کب کچھ سوچتی ہے، وہ اکثر کہتا تھا کہ اس کو اس طرح ملنا پسند نہیں ہے اور وہ جلد اپنی امی کو میرے رشتے کے لیے بھیجے گا، بس اس کی بڑی بہن کی شادی ہو جائے یا ان کا کہیں رشتہ طے ہو جائے۔ مگر ایسا کبھی نہ ہو سکا۔ ایک دن ابا معمول کے مطابق دکان پر جانے کے لیے تیار ہونے لگے تو چکرا کر بیٹھ گئے۔ میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی۔ کیا ہوا ابا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، انہوں نے جواب دیا، رات کو ٹھیک سے سو نہیں پایا، شاید اس کا اثر ہے، آج آپ دکان پہ نہ جائے، آرام کرے، راشد بھائی نے بھی کہا۔ مگر ابا نے ہماری ایک نہ سنی اور دونوں دکان پر چلے گئے۔ میں ان کے جانے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میرے اندازے کے مطابق جمشید باہر کھڑا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی، کیونکہ وہ کئی دنوں سے نہیں ملا تھا اور ہماری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ حمیدہ پھپھو جب معمول سے سو چکی تھی، میں جمشید کو اپنے کمرے میں لے آئی اور ہم آہستہ آہستہ باتوں میں مشغول ہو گئے تھے کہ اچانک تیز دستک نے مجھے چونکا دیا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں جمشید کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے دروازے کی طرف آئی۔ جھانکتے ہی میری تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ راشد بھائی فکر مند چہرے لیے دروازے پر کھڑے تھے اور ابا پیچھے تانگے میں تقریباً لیٹے ہوئے تھے۔ یا اللہ، اب کیا کروں؟ میں گھبراہٹ سے پاگل ہو گئی۔ جلدی سے جمشید کو ساری صورتحال بتائی۔ وہ بھی میری طرح ڈر گیا۔ کیا کروں؟ کوئی راستہ دوسرا موجود نہ تھا جہاں سے جمشید کو باہر نکال دیتی۔ چھت موجود تھی کسی باؤنڈری وال کے بغیر، وہاں موجود انسان نیچے والوں کو صاف نظر آ جاتا۔ باہر سے راشد بھائی مستقل دروازہ بجا رہے تھے۔ سخت گھبراہٹ میں ایک خیال میرے ذہن میں ٹکرایا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میں نے تہہ خانے کی کنڈی کھولی۔
بس جمشید، بس تھوڑی دیر، جیسے ہی ماحول سازگار ہوا میں تمہیں نکال لوں گی۔ میں اپنی جلدی میں تھی کہ میں نے جمشید کے تاثرات تک نہ دیکھے، بس اندر دھکیل کر باہر سے کنڈی لگا دی۔ وہ میں غسل خانے میں تھی۔ راشد بھائی کے پوچھنے پر میں نے بتایا، ابا کو کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، دکان پر اچانک گر گئے ہیں، انہوں نے بتایا، اور تانگے والا ابا کو اٹھا کر اندر لے آئے اور بستر پر لٹا دیا۔ میں حکیم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ باہر نکل گئے۔ شکر ہے میں تیزی سے اندر کی طرف مڑی اور دروازے سے گلی کے 2 حضرات اندر آ گئے۔ ابا کے پاس کمرے میں بیٹھ گئے۔ اف، میری سانسیں ہی رک گئی۔ اب تو جمشید کو جلدی نکالنا ناممکن تھا۔ وہ سارا دن گزر گیا۔ راشد بھائی حکیم کو لے کر آئے، ابا کو دوائی دی گئی، پھر وہ ابا کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ حمیدہ پھپھو بھی اٹھ گئیں۔ پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ در حقیقت میرے سینے میں سانس گھٹ رہی تھی۔ جس تہہ خانے میں چند منٹ نہ گزارے جا سکتے تھے، وہاں اتنے گھنٹے خدا خدا کر کے شام ہو گئی۔ پھر رات ابا کو کھانا کھلا کر سلا دیا۔ راشد بھائی سارا دن کے تھکے ہوئے بیٹھے ہی سو گئے۔ میں نے تھوڑی دیر انتظار کیا اور پھر چپکے سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میرے ہاتھ میں موم بتی تھی۔ اس زمانے میں پورے گھر میں چند ہی بلب ہوتے تھے۔ تہہ خانے میں تو دن میں روشنی نہ ہوتی تھی۔ اس وقت تو تہہ خانے کا کیا عالم ہوگا۔ ان خوفناک خیالوں میں گھری میں آہستہ آہستہ تہہ خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بیچارہ خوف کے مارے بے ہوش نہ ہو گیا ہو، میں نے سوچا۔ آہستہ سے میں نے تہہ خانے کی زنگ آلودہ کنڈی کھولی۔ جمشید، جمشید، جلدی آؤ باہر، میں نے آواز دی، مگر میری آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ جمشید، میں نے ذرا تیز پکارا۔ میں نے آگے بڑھ کر موم بتی کی روشنی میں نیچے جھانکا۔ 1 2 3 اور پھر نیچے تک ساری سیڑھیاں خالی پڑی تھیں۔ جمشید، میری آواز کانپنے لگی۔ میں ہمت کر کے سیڑھیاں اترنے لگی اور پہلی مرتبہ رات کے اس وقت اکیلی اور آخری سیڑھی تک چلی گئی۔ میرا پاؤں پانی سے ٹکرا گیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ تہہ خانہ بالکل خالی تھا۔ کیسے، کہاں؟ میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے کنڈی لگائی اور پھر کھولی تو پھر جمشید، میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ تم کہاں ہو جمشید؟ میری آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور میں چونک گئی۔ میں نے آنسو پوچھے، اگر میرے کوئی کمرے میں آ گیا تو اس وقت رونے کا سبب کیا بتاؤں گی؟ 20 سال گزر گئے۔ وہ بھیانک پراسرار واقعہ آج بھی مجھے یاد ہے، مجھے اکثر تڑپاتا ہے۔ جمشید کا اس دن کے بعد کہیں کوئی پتہ نہ چلا۔ اس کی امی، اس کے گھر والے اس کی گمشدگی سے جیسے پاگل ہو گئے تھے۔ پاگل تو میں بھی ہو گئی تھی، مگر میں اپنا دکھ کسی سے نہیں کہہ سکتی تھی۔ اکثر گھر والوں کی عدم موجودگی میں تہہ خانے کا دروازہ کھول کر جمشید کو پکارتی، مگر کبھی کوئی جواب نہ آیا۔ ہاں، لیکن اکثر خواب میں مجھے جمشید جواب دیتا۔ اس کی آواز کرب میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ ہمیشہ اس کی آواز میں سخت تکلیف ہوتی۔ اس کی تکلیف میں ڈوبی آواز نے مجھے کبھی سکون سے نہ رہنے دیا۔ میری اس واقعے کے چند سال بعد شادی ہو گئی۔ خدا نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا ہے۔ شوہر بھی بہت اچھے ملے، مگر ایک شدید کسک نے مجھے تمام عمر چین نہ لینے دیا۔ ابا کے انتقال کے بعد چند سال بعد راشد بھائی نے اچھے علاقے میں دوسرا گھر لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گئے۔ میں شادی کے بعد دوسرے شہر آ گئی۔ پھر کبھی اس گھر اور اس منوس تہہ خانے کو دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا، مگر نظر تو مجھے وہ اکثر آتا ہے نیند میں، اسی طرح اتنا ہی بلکہ اس کی کہیں زیادہ پراسرار۔ تہہ خانے کی ایک شدید غلطی کی یہ سزا کب ختم ہوگی؟